अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वो ख़बर तो आपकी नज़र से गुजरी होगी जिसमें हमारे साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक अनहोनी सी बात की है, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने की है उस पर यकीन भी करने को दिल करता है और उस पर बात भी करना ज़रूरी है, क्योंकि वो ये उनकी ज़ात का मामला होता तो शायद हम उसे दरगुजर कर देते। हुआ कुछ यूँ है कि गुज़श्ता रोज़ एक शादी की तकरीब में कोई एक्स आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल थे, उनके किसी बेटे बेटी की शादी थी। वहाँ उस शादी की तकरीब में मारूफ सहाफ़ी जनाब मुजीबर रहमान शामी और नामवर एंकर पर्सन जनाब मोहम्मद मालिक साहब तकरीब में मौजूद थे। कमर जावेद बाजवा साहब के साथ उनकी आंखें चार हुईं और इशारों इशारों में उन्होंने ज़रा कोने पे होके, साइड पे होके बात करने को कहा। शामी साहब, मुजीबर रहमान शामी और मोहम्मद मालिक, ऑब्वियसली जर्नलिस्टों को और क्या चाहिए, वो फ़ौरन उनके साथ उसी तकरीब के एक कोने में चले गए और वहाँ जाके जो बात की कमर जावेद बाजवा साहब ने, वो बात जिसने सुनी, बल्कि शामी साहब ने बाद अज़ां शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में जब इस इंकशाफ किया और सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि कुछ देर के लिए मैं और मोहम्मद मालिक अपना सर पकड़ कर बैठ गए कि ये बात क्या हो रही है। और शाहज़ेब खानज़ादा ने मुजीबर रहमान शामी साहब से पूछा कि आप क्यों सर पकड़ कर बैठ गए, बात तो बाजवा साहब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कस्में उठाई और जिस अंदाज में वो बात कर रहे थे, यकीन माने हमें कुछ देर के लिए हम दोनों सकते में चले गए। बात भी कुछ ऐसी थी। बताया उन्होंने कि कमर जावेद बाजवा साहब ने अपनी जेब में से एक छोटी पॉकेट साइज का कुरान मजीद निकाला और कहा कि मैं इस कुरान पे हाथ रख कर हलफ देता हूं कि ये 3 काम मैंने नहीं किए। अब वो 3 काम कौन से थे? और सिर्फ उन्होंने 3 काम बताते हुए एक कसम कुरान मजीद की नहीं उठाई, उन्होंने 3 कस्में उठाई। उन्होंने कहा मैं इस कुरान पाक की कसम उठाता हूँ। दूसरा उन्होंने कहा मैं अपनी माँ की कब्र की कसम खाता हूँ। तीसरा उन्होंने कहा कि मुझे रोज़े महशर के दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब ना हो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। अब ये तीनों कस्में ऐसी हैं कि इनमें से कोई एक भी वो कहते तो हम बतौर मुसलमान हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस पर यकीन करें, एतबार करें। हम एतबार कर रहे हैं, लेकिन बतौर जर्नलिस्ट हमारी मजबूरी है कि एतबार करने के बावजूद भी हमें पब्लिक के साथ इस चीज़ को ज़ेर बहस लाना होता है। क्यों कि अगर हम ज़ेर बहस नहीं लाएंगे तो पब्लिक के ज़हन में भी अजीब किस्म के वसवसे होते रहेंगे। हमारी ज़िम्मेदारी है कि तमाम तर इखलाकी, दीनी, सियासी, समाजी मजबूरियों के बावजूद बात करना पड़ती है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ ऐसे दायरे में ना जाऊँ कि जहाँ मुझ पे फतवे लगना शुरू हो जाएं या कहा जाए कि जब उन्होंने कसम उठा ली तो फिर आप बात क्यों कर रहे हैं। उन्होंने जो 3 बातें की, पहली बात यह है, उन्होंने कहा जी कि मैंने इमरान खान की हुकूमत नहीं कराई। दूसरी बात उन्होंने की कि मैंने नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन नहीं भेजा। तीसरा उन्होंने कहा कि तौसी के लिए अपनी जो एक्सटेंशन, उन्होंने 3 साल बाद एक्सटेंशन ली थी मजीद 3 साल के लिए, मैंने अपनी एक्सटेंशन के लिए किसी को नहीं कहा था। अब ये तीनों बातें ऐसी हैं कि शायद और भी उनके जब बतौर आर्मी चीफ रहे या एक्सटेंशन के दौरान भी जब आर्मी चीफ रहे, और भी उनके बहुत सारे ऐसे काबिल एतराज़ बातें होंगी, लेकिन बाजवा साहब समझते हैं कि ये शायद ये 3 जो हैं टॉप 3 हैं जो उनसे गलतियाँ हुई, या वो ये समझते हैं कि इसकी वजाहत ज़रूरी है, या वो समझते हैं कि इनकी वजह से उन्हें अताब का निशाना बनाया जा रहा है और पब्लिक में उन्हें नापसंदीदा शख्स करार दिया जा रहा है। और वो शायद जगह जगह वजाहतें करते हुए अब इस फिनोमेना का भी अंदाज़ा लगाएं कि ऑब्वियसली वो जहाँ जाते होंगे, जिस तकरीब में जाते होंगे, और तकरीबात में ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई आपके करो फर से या आप जी आर्मी चीफ हैं और आप ये हैं आपके रोब दाब में रहे। कुछ आपकी निजी महफिलें भी होती हैं, कुछ आपके अपने अजीज़ व अकारब के साथ भी तकारीब होती हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों की शादियाँ भी होती हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपसे बचपन से आपके साथ बेतकल्लुफ़ होते हैं। तो न जाने कहाँ कहाँ लोग उनसे वजाहतें मांगते होंगे, कहाँ कहाँ लोग उनसे पूछते होंगे कि कमर जावेद बाजवा साहब आपने क्या किया। इतना बड़ा एक लीडर मिला था हमें पाकिस्तान को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद एक बड़ा लीडर पाकिस्तान को नसीब हुआ, जिससे अमेरिका भी ख़ाइफ है, जिससे चाइना भी बात सोच समझ के करता है, और जिससे रशिया का प्रेसिडेंट जिस दिन वो यूक्रेन के साथ वार के पे जा रहा है उस दिन अगर वो उसके मुल्क जाता है इमरान खान, तो वो उस दिन वो जंग छेड़ता है यूक्रेन के साथ, लेकिन इमरान खान के साथ उसकी 45 मिनट की तयशुदा मुलाकात 3 घंटे 45 मिनट तक चली जाती है। इस हद तक वो उसमें दिलचस्पी रखता है उससे बात करने में। और जब वो यूनाइटेड नेशन में जाके खिताब करता है इमरान खान, तो वो उस साल की यूनाइटेड नेशन की सबसे ज़्यादा देखी, सुनी, समझी, पढ़ी जाने वाली तकरीर होती है इमरान खान की तकरीर। और आज भी पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान से बाहर 57 मुस्लिम ममालिक में अगर कोई मकबूल तरीन मुस्लिम लीडर है तो वो इमरान खान है। इतने बड़े लीडर को आपने कहाँ पहुँचा दिया? तो बाजवा साहब शायद जवाब दे 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 के तंग आ चुके होंगे और अब उन्होंने मुस्तकिल ये वतीरा रख लिया है कि पॉकेट साइज़ कुरान उन्होंने एक जेब में रखा हुआ है
اور وہ جہاں لوگ ان کی بات پہ یقین نہیں کرتے ہوں گے وہ اسی طرح جیب میں سے وہ پاکٹ سائز قرآن نکالتے ہوں گے اور اس پہ ہاتھ رکھ کے بات کر دیتے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر بات آگے نہیں بڑھتی ہوگی، کیونکہ جب قرآن پہ بات آ جائے تو پھر بطور مسلمان ہمیں ان کی بات پہ یقین کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب اس بات کے مختلف پہلو ہیں، ایک تو اسلامی ہو گیا جس پہ ہمیں مزید ہم بات ہی نہیں کر سکتے، ہمیں ماننا پڑتا ہے اخلاقی اعتبار سے کہ ایک بندہ اس حد تک زچ ہو چکا ہے اپنے حالات سے، اپنی زندگی کے حالات سے، معاملات سے، کہ وہ صاف صاف کہہ رہا ہے اور اسے اس بات کی بھی اب کوئی نہیں ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سمجھیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں اپنا ان کا اندر کا جو اخلاق جو کبھی کہیں چھپ گیا تھا یا ڈورمنٹ ہو گیا تھا وہ اب دوبارہ ایکٹیو ہوتا نظر آتا ہے، تو وہ اخلاقی طور پر بھی سمجھتے ہیں کہ میں اپنی وضاحت ضروری سمجھوں، اس کا بھی ہمیں احترام کرنا پڑے گا۔ پھر نفسیاتی اس کا ایک پہلو ہے کہ نفسیاتی طور پر باجوہ صاحب کس حد تک مجبور ہو چکے ہیں کہ انہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ یہ شادی کی تقریب ہے کسی کی، اور اس میں مجیب الرحمان شامی جن سے کوئی زیادہ ان کے گہرے تعلقات بھی نہیں رہے بطور جرنلسٹ یا بطور آرمی چیف، اور محمد مالک سے بھی اس طرح کے نہیں، رسمی سے تھے دونوں کے ساتھ، ان کی گڈ بکس میں شاید وہ صحافی تھے جن کے ساتھ اس طرح کی پتہ نہیں اب تک کتنی ان کی بیٹھکیں ہو چکی ہوں گی، اور وہ تو شاید باہر آ کے بات بھی نہیں کرتے۔ ان دونوں نے باہر آ کے بات کر دی اور فوراً کر دی۔ باقی جو باہر آ کے بات کرتے ہیں جو ان کی گڈ بکس میں ہے وہ شاید سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، پوچھ کے بتا کے اتنی کرتے ہیں جتنی باجوہ صاحب انہیں اجازت دیتے ہیں، حالانکہ میٹنگز اور ملاقاتیں ان کی اس وقت سے بھی کے بعد مسلسل ہو رہی ہیں جو میرے نالج میں بھی ہیں، لیکن ان دوستوں کا نام لینا ضروری نہیں ہے، خواہ مخواہ پردے میں بات رہے تو اچھی بات ہوتی ہے۔ پھر عوامی اور سماجی دباؤ کا آپ اندازہ لگائیں، کتنا پریشر ہوگا کہ موصوف اب اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں اور انہیں اس بات کا بھی نہیں ہے، اور شاید وہ یہ چاہتے بھی ہیں کہ یہ مجیب الرحمان شامی اور محمد مالک باہر جا کے بات کریں لوگوں سے اور میری یہ وضاحت ہو، تاکہ پھر مجھے یہ جو پریشر ہے، عوامی دباؤ ہے، سماجی دباؤ ہے لوگوں کا، اور میں بھی گھر سے اپنے بچوں کا، اپنے پوتے نواسیوں کا، پتہ نہیں کہاں سے ان پہ پریشر ہوگا، شاید وہ اس پریشر کو کم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ تو ہو گئے وہ پہلو۔ ایک تکنیکی اعتبار سے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ٹیکنیکلی جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ کس حد تک ان پہ مزید آگے بات ہو سکتی ہے۔ اسلامی لحاظ سے ہم بالکل بات نہیں کر سکتے، لیکن تکنیکی اعتبار سے ہمیں بات کرنی پڑتی ہے، اور وہ بھی شاید باجوہ صاحب کی ہیلپ کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ جو انہوں نے ایکٹ کیا ہے اس سے وہ انتہائی ایک مظلوم چہرے کے طور پر، ایک مظلوم کردار کے طور پر سامنے آئے ہیں، کہ جنہیں قرآن مجید جیب میں لے کے پھرنا پڑ رہا ہے، جنہیں اپنی ماں کی قبر کی قسم کھانی پڑ رہی ہے، اور جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روز محشر کے دن شفاعت کی قسم کھانی پڑ رہی ہے۔ یہ تین قسمیں بطور مسلمان ایسی ہیں کہ اس سے آگے کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے خیال میں باجوہ صاحب کی آسانی بھی کرنی چاہیے، ان کی اس سچویشن میں سے انہیں نکلنے میں ہیلپ بھی کرنی چاہیے، میں بھی وہ اس سچویشن میں سے نکلیں اور کھل کر سامنے آئیں، تو شاید پوری قوم بھی جو اس وقت ہم گھٹن کا شکار ہیں، شاید اس گھٹن سے ہم پوری قوم بھی آزاد ہو جائے، اور شاید ہماری موجودہ جو آرمی کی قیادت ہے، یہ جو اس وقت ٹینشن کا ماحول ہے، اس سے بھی نکلنے کا کوئی راستہ نکل آئے، شاید یہی وجہ بن جائے۔ تکنیکی اعتبار سے حقائق میں یہ جو کہہ رہے ہیں اس میں باجوہ صاحب سے ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں، آپ نے جو 3 قسمیں کھائی ہیں ہم اس پہ یقین کرتے ہیں۔ اب ایسا کریں کہ آپ کی بات مانتے ہیں، آپ نہیں ہیں، لیکن وہ کون تھا؟ ارشد شریف شہید کا وہ معروف ویڈیو تو آپ کو یاد ہوگی، جس ویڈیو میں انہوں نے کہا تھا وہ کون تھا، وہ کون تھا، وہ کون تھا۔ باجوہ صاحب اگر آپ کو یاد نہیں تو وہ دوبارہ ایک دفعہ نکال کے دیکھ لیں، اس میں ارشد شریف شہید نے تقریباً وہ تمام کوشچن آپ سے پوچھ لیے تھے اور بہت خوبصورت انداز میں پوچھ لیے تھے، ہم چاہیں بھی تو اس طرح ریپیٹ نہیں کر سکتے۔ وہ کون تھا کو وہ کون تھا کا جواب آپ نے نہ اس وقت دیا، اس وقت شاید آپ انڈر پریشر تھے، آپ دباؤ میں تھے، اب آپ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، آپ ریٹائر ہو چکے ہیں، اب آپ ضروری سمجھتے ہیں تو آپ بتائیں وہ کون تھا جس نے یہ سب کچھ کیا۔ اگر وہ آپ نہیں تھے تو پھر اسلام آباد میں اس دن سپریم کورٹ آف پاکستان، اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے رات 12 بجے کس نے کھلوائے تھے؟ اور وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو پریزنرز وین آئی تھی وہ کس نے منگوائی تھی؟ حالانکہ آپ آرمی چیف تھے، آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، آپ کے کندھے پہ گن تھی۔ اگر اتنا کچھ طاقتور آپ تھے تو پھر آپ تو کہہ دیا آپ نہیں تھے، آپ سائڈ پہ ہو گئے، پھر رہنمائی فرمائیں نا قوم کی، آئیں بتائیں، مل کے تلاش کرتے ہیں وہ کون تھا۔ آخر اس ملک میں کوئی اور بھی ہے اتنا طاقتور، یا کیا ہمارے اندر نہیں ہے تو کوئی باہر کی طاقتیں اتنی طاقتور ہیں؟ وہ جو عمران خان الزام لگاتا ہے، کیا وہی عمران خان کی بات میں وزن ہے کہ امریکہ یا کوئی اور باہر کی طاقت جو ہے اتنی طاقتور ہو گئی ہے، اور اس کے ایجنٹ یہاں اندر پاکستان کے اندر اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ ہمارے آرمی چیف کو بھی نہیں پتا، اور کوئی یہ سب کچھ کر رہا ہے اسلام آباد میں؟
اور وہ ایک حکومت کو چلتا کر رہا ہے؟ کیونکہ آپ تو آرمی چیف تھے اور آپ نے تو کہہ دیا ہم نے مان لیا، لیکن آپ کے ہی ادارے کے کچھ بریگیڈیئر، کچھ کرنل، کچھ میجر اس رات اسلام آباد میں جس دن عمران خان کی حکومت ختم کی گئی متحرک تھے، فعال تھے، وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی گئے، وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے گھر میں بھی گئے، وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے آفس میں بھی گئے، اور وہ مختلف کورٹس میں بھی دیکھے گئے، چاہے وہ وردی میں تھے یا وردی کے بغیر تھے، ان کی گواہیاں ملی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آرمی چیف آپ تھے تو آپ کے علاوہ کوئی آپ کے بریگیڈیئر، جنرلز اور کرنلز کو آرڈر دے رہا تھا اور وہ آرڈر مان بھی رہے تھے۔ اب اگر وہ آرڈر مان رہے تھے اور آپ کو نہیں معلوم تھا تو حضور آپ کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ چلیں، اس وقت آپ نے استعفیٰ نہیں دیا، اب آپ آ جائیں، مہربانی فرمائیں پریس کانفرنس کر دیں۔ پریس کانفرنس نہیں کرتے، ڈیمانڈ کر دیں کہ سپریم کورٹ میں پیش ہونا چاہتا ہوں۔ سپریم کورٹ شاید سو موٹو نوٹس لے لے اس کا، کیونکہ قاضی فائز عیسی صاحب بھی سول سپریمیسی کے چیمپئن ہیں، اور اب تو یہ بات سول سپریمیسی بھی آگے نکل گئی ہے، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہاں سول سپریمیسی نہیں ہے اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کیا دھرا ہے سب کچھ۔ اور اب آپ نے جو 3 قسمیں اٹھا کر کہا ہے کہ میں نہیں تھا، تو پھر آبویسلی ہم مان رہے ہیں آپ نہیں تھے، لیکن کون تھا پھر وہ؟ اب مہربانی فرمائیں، قاضی فائز عیسی صاحب کو بھی سو موٹو لینا چاہیے یہاں، کیونکہ اب اسی بہانے یہ بھی معاملہ طے ہو جائے کہ سول سپریمیسی کی جنگ تو ہم خواہ مخواہ لڑ رہے تھے، یہ تو کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی جو پاکستان میں اپنی مرضی سے کام کرا رہی ہے، اور ہمارے ایک سٹنگ آرمی چیف کو نہیں پتا، لیکن ان کے زیر کمان جو بریگیڈیئر ہیں، کرنل ہیں، میجر ہیں، وہ اسلام آباد میں بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور ایک حکومت کو چلتا کر رہے تھے، دوسری حکومت کو ایڈجسٹ کر رہے تھے، وہاں اکاموڈیٹ کر رہے تھے، اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو تو انہوں نے اس حد تک ڈرا دھمکا دیا تھا کہ انہوں نے تو اسمبلی میں جا کے بیٹھنا ہی مناسب نہیں سمجھا، اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے ہمت کی اور معاملہ آگے بڑھا، لیکن قاسم سوری صاحب کو اس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑا کہ ابھی تک وہ بلوچستان میں شاید چند مقبول ترین لیڈروں میں سے ہیں، لیکن وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، وہ روپوش ہیں، وہ باہر نہیں آ پا رہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس رات انہیں کس کس نے دھمکایا تھا، کیسے کیسے دھمکایا تھا، اور کس کس کا دباؤ انہوں نے برداشت نہیں کیا تھا، اور اتنا بڑا وہ قدم اٹھا گئے تھے، اور انہوں نے عزت بھی کمائی پاکستانیوں کی طرف سے اور اپنی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے بھی۔ باجوہ صاحب آپ پریس کانفرنس بھی نہیں کرتے، قاضی فائز عیسی صاحب سو موٹو بھی نہیں لیتے، آپ پھر ایک اور مہربانی کریں، آپ ایک ویڈیو ریکارڈ پیغام کرا دیں اور اس میں پوری قوم کو بتا دیں صاف صاف کہ کیا کیا ہوا۔ اسپیشلی میاں صاحب کو لندن بھیجنے یا نہ بھیجنے کی وجہ سے اتنا نقصان شاید نہیں ہوا قوم کا، یا آپ کی ایکسٹینشن سے بھی اتنا نہیں ہوا، لیکن عمران خان کی حکومت گرانے سے تو ہوا نا، یہ تو آپ مانتے ہیں نا۔ جس دن سے عمران خان کی حکومت گئی ہے وہ دن اور آج کا دن 2-2.5 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، ابھی تک پاکستان میں لوگوں کو چین نہیں ہے، پاکستان کا سیاسی، سماجی، ثقافتی اور کاروباری ہر لحاظ سے پاکستان بیک فٹ پہ ہے، مسلسل پیچھے جا رہا ہے، اور اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ IMF والے اسلام آباد میں بھی آ کے ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں، اور واشنگٹن میں ہمارے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب جاتے ہیں تو وہاں بھی انہیں آنکھیں دکھاتے ہیں۔ میں اپنے دوسرے ولاگ میں اس کی بتاؤں گا کہ انہوں نے تازہ ترین وہاں آنکھیں کیا دکھائی ہیں انہیں۔ باجوہ صاحب اگر قاضی فائز عیسی صاحب بھی نہیں لیتے، آپ پریس کانفرنس بھی نہیں کرتے، آپ ویڈیو پیغام بھی نہیں ریکارڈ کرتے، تو پھر قوم آپ کے بارے میں کیا سوچے؟ کیوں کہ جب ہم آپ کی قسموں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں آپ پہ یقین کرنا پڑتا ہے، اور ہم یقین کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے اب عملی طور پر آپ نے باہر آ کے بات نہ کی اور اس معاملے کو کہیں کسی نتیجے پر نہ پہنچایا، تو پھر یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ ہم بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ اب اس پہ بات کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ کھل کر سامنے آ جائیں، آپ باجوہ صاحب آرمی چیف بھی ہیں اور آپ جٹ باجوہ ہیں، آپ کوئی بہادر لوگوں والا کام کریں۔ یہ کب تک آپ شادی بیاہوں کی تقریبات میں شامیوں اور مالکوں سے کونوں خدروں میں قرآن مجید ہاتھ پہ رکھ کے حلف نامے دیتے رہیں گے؟ آپ نے اچھا کیا، اب پوری قوم کے سامنے آ کے ٹیلی ویژن پر بتا دیں کہ ہوا کیا تھا، کس نے کیا تھا، آپ کو کس پہ شک ہے۔ ہم پوری قوم آپ کے ساتھ مل کے اس بندے کی تلاش کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اور ہم اتنا نقصان ہم نے برداشت کیا، کیوں کہ آپ کی اس رہنمائی سے شاید ہماری جو موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، آبویسلی وہ آپ کے کوئی پرائے نہیں ہیں، آپ کے اپنے ریکمینڈڈ آرمی چیف ہیں، اس وقت جو عاصم منیر صاحب ہیں، آپ نے ریکمینڈ کیے تھے میاں برادران کو، تو انہیں آرمی چیف بنایا گیا تھا۔ حالانکہ میاں برادران تو کنفیوز تھے، انہیں تو ہمیشہ کی طرح نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کسے آرمی چیف بنانا چاہیے، اور وہ شاید اینی مینی مو کی نوبت تک پہنچ گئے تھے، لیکن آپ نے ان کی آخری لمحے پہ مدد کی۔ اور یہ عاصم منیر صاحب جب تک کور کمانڈر تھے یا آپ کے زیر کمان تھے، تو آپ کے بلو آئیڈ نمبر 1 جنرل فیض حمید صاحب تھے، بلو آئیڈ نمبر 2 عاصم منیر صاحب تھے،
تو یہ آپ کے بھی بلو آئٹ تھے، آپ کے بھی چہتے ہیں، لاڈلے ہیں، شاید ان کی کچھ رہنمائی ہو جائے اور وہ آئندہ کسی اس طرح کے کسی چنگل میں نہ پھنسیں جس میں آپ پھنس چکے تھے اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو احساس ہو رہا ہے اور آپ اس طرح قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ یہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے آرمی چیف عاصم منیر صاحب جو اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں، پورا پاکستان نہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں اور پاکستان کے مقبول ترین لیڈر سے اور پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ان کی شاید رہنمائی ہو جائے، کیونکہ ریٹائرمنٹ آپ کو بھی، جب آپ اقتدار میں تھے آپ کو بھی لگتا تھا کہ آپ نے کبھی ریٹائر نہیں ہونا، اسی طرح سے منیر صاحب کو بھی لگ رہا ہے کہ شاید وہ بھی اب ساری زندگی تاحیات کے لیے پاکستان آرمی کے سربراہ لگ گئے ہیں اور پاکستان میں تمام وزیر اعظم اور صدور اور چیف منسٹر صاحبان سب ہمیشہ اسی طرح ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے جس طرح کہ اس وقت کے کھڑے ہیں، لیکن ہمیشہ اس طرح وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا۔ آپ کو تو پتہ ہے باجوہ صاحب، اب آپ ہمت کریں، باجووں والا کام کریں اور پاکستان کے ایک بہادر آرمی چیف، ایکس آرمی چیف والا کام کریں، قوم کے سامنے آئیں، بتائیں سارے حقائق اور بتائیں کہ میں نہیں تھا، آئیں مل کے اس کی تلاش کرتے ہیں جس نے یہ سب کچھ کیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، بہت جلد ایک اور ویلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے دل کی آواز اور آپ کی دل کی باتیں کرتے ہیں تو فیاض ولانا آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کون سی بات ہماری آپ کو اچھی لگی ہے اور کون سی بات ناگوار گزری ہے۔ اگر آپ تہذیب کے دائرے میں رہ کے ہمارے ساتھ گفت و شنید کرنا چاہیں گے تو یقین مانیں ہم برابر آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنے ویلاگ سنجیدہ جرنلسٹ کرتے ہیں پاکستان بھر میں، ان کے کامنٹ سیکشن میں جا کے آپ تبادلہ خیال کا کوئی ریگولر سلسلہ شروع کیا کریں، آپس میں بات کیا کریں، چاہے ویلاگ کرنے والا بندہ دستیاب ہو یا نہ ہو، آپس میں بات کیا کریں۔ بات کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں، نئی راہیں نکلتی ہیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔